एपिसोड 71। पार्क अबूर करके मैं दूसरी तरफ वापे कमर्शियल स्ट्रीट पहुंचा। रेस्टोरेंट खुले हुए थे और लोग नाश्ता कर रहे थे। मैं भी रेस्टोरेंट में चला गया। किसी ने मुझ पर खास तवज्जो नहीं दी। मेज़ पर होने की वजह से मैं काउंटर पर जा बैठा और वेट्रेस को एग सैंडविच और कॉफ़ी का कहा। सामने ऊंचे रैक पर टीवी चल रहा था। अचानक स्क्रीन पर जाना पहचाना मंजर नमूदार हुआ। ये कैबिन था जो अब सिर्फ राख का ढेर था। मैंने इर्द गिर्द के मंजर से पहचाना। फिर मैंने देखा एम्बुलेंस में लाशें रखी जा रही हैं। रिपोर्टर के मुताबिक जले हुए कैबिन के आसपास से 2 लाशें मिली थी। एक लाश जली हुई थी जो कि जॉनी वॉल्टर नामी एक बिजनेसमैन की साबित हुई। दूसरा उसका ड्राइवर एडवर्ड गॉन था। उसे दिल पर गोली मारकर हलाक किया गया था। रिपोर्टर ने कुएं में माइकल की लाश का कोई जिक्र नहीं किया था। शायद वो दोनों अभी तक मलबे तले रूपहोश थे। वेट्रेस ने सैंडविचेस और कॉफी लाकर मेरे सामने रखे और आहिस्ता से बोली, तुम्हें पहली बार इस कैफे में देखा है? कहीं और से आए हो? दूसरे शहर से। ओह, किसी होटल में ठहरे हो? नहीं, रात एक कज़न के यहाँ गुजारी थी। अब मुझे डाउनटाउन जाना है। खूबसूरत लड़की, क्या तुम बता सकती हो कि वहां तक मैं कैसे जा सकता हूँ? X15 बस में चले जाओ, वो तुम्हें सीधी डाउनटाउन में उतारेगी। ना जाने इस शहर को क्या हो गया है। एक शख्स ने टीवी की खबर पर जरा बुलंद आवाज में तबसरा किया। हर रोज कत्ल गारत होने लगे हैं। इस खबर के बारे में क्या ख्याल है? वेट्रेस ने जरा झुककर मुझसे कहा। मैंने गौर से उसे देखा, लेकिन ना तो उसके तासुरात और ना ही उसका लहजा गैर मामूली था। वो शायद बात करने के मूड में थी। मैं क्या कह सकता हूँ? वैसे वाकई इन दिनों जोहानसबर्ग में कत्ल वगैरह ज्यादा ही होने लगे हैं। पिछले दिनों भी कोई लड़की और उसका साथी मारा गया था। हाँ, लेकिन उसका मकामी हालात से ताल्लुक नहीं है। कुछ गैर मुल्की दहशतगर्द कहीं से आए हुए हैं। ये सब वही करते फिर रहे हैं। ये सबसे आसान हल है अपने अंदरूनी मसाइल का। अगर बाहर से कोई आया भी है तो उसे चेक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। दुरुस्त कहा। और कॉफी दूं? बिल्कुल। इस वक्त कॉफी की तलब शिद्दत से महसूस हो रही है। मैं नाश्ता कर चुका था। दूसरा कप पीकर मैंने बिल अदा किया और लड़की का शुक्रिया अदा करके बाहर निकल आया। मतलूबा बस मुझे उस सड़क के आखिर में मिल गई। मगरबी मेयार के मुताबिक बेहतरीन और आरामदेह थी। अंदर हीटर ऑन होने से बाहर वाली सर्दी की रमक भी महसूस नहीं हो रही थी। मैं एक अलग थलग सीट पर बैठ गया। डाउनटाउन जाने वाली ये बस तकरीबन खाली थी। जाहिर है उस वक्त रश काम की जगहों पर जाने वाली बसों में होता है। तकरीबन पौन घंटे बाद बस ने मुझे डाउनटाउन पर उतार दिया। मुझे सेवर नामी उस इमारत की तलाश थी जिसमें रीटा नामी औरत रहती थी, जो कर्नल बोगार्ट की मंजूर नज़र थी। लेकिन इससे पहले मुझे काम करना था। मैंने फोन बूथ से कैनीमैन का नंबर मिलाया। मेरी आवाज़ सुनते ही वो तेज लहजे में बोला, कहाँ हो तुम और मोड़ना कहाँ है? मैं भी नहीं बता सकता कि मैं कहाँ हूँ, और मोड़ना को भूल जाओ। वो डबल एजेंट निकली। वैसे उसके बारे में बता दो कि वो जॉनी वॉल्टर के घर में है। कैनीमैन चौंका। कौन जॉनी वॉल्टर? वो जिसका कल मर्डर हुआ है? ये सब फोन पे करने की बातें नहीं है। मिलूंगा तो तफसील से बताऊंगा। अभी मैंने काम से फोन किया है। मुझे रहीम शाह नामी शख्स के बारे में मालूमात दरकार है। आज से कोई 30 साल पहले जोहानसबर्ग में गुल खान नामी शख्स अपने बीवी बच्चों के साथ अपने मकान में जलकर हलाक हो गया था। उसका एक नौमौलूद बेटा उन दिनों बीमारी की वजह से अस्पताल में एडमिट था। अस्पताल से रहीम शाह ने उसे अपनी तहवील में ले लिया था। मुमकिन है उसका नाम रहीम शाह हो। वो मुसलमान है। क्या मालूम करना चाहते उसके बारे में? यही कि वो इन दिनों कहाँ है। रहीम शाह नस्लन बरे सगीर का रहने वाला है। मैं शाम तक मालूम करके बताऊंगा। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि मेरे पास वापस आ जाओ। इस तरह फिरते रहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। ओके, मैं शाम को कॉल करूंगा। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी करके फोन बंद कर दिया। किसी दुकानदार से पूछना दुरुस्त नहीं था। उसे मैं याद रह जाता, इसलिए मैंने राह चलते लोगों से इस बारे में पूछना शुरू कर दिया। और बिलाखिर 10 बजे मैं सेवर नामी उस इमारत के सामने खड़ा था। यह तकरीबन 12 मंजिला रिहायशी इमारत थी। उसका निचला हिस्सा यानी लोअर ग्राउंड फ्लोर और अपर ग्राउंड फ्लोर पार्किंग और सर्विस के लिए मखसूस था। इमारत खासी लग्जरी किस्म की थी। उसके तर्ज तामीर और इर्द गिर्द के माहौल से लग रहा था कि यहाँ पर पौश तबके के लोग रिहाइश पजीर थे। मैंने नीचे ग्रासी एरिया में बॉक्स देखे। रीटा के नाम के आगे 12C लिखा था, यानी वो 12वें फ्लोर के C अपार्टमेंट में थी। इत्तफाक से उस जगह कोई नहीं था, इसलिए किसी ने मुझे देखा नहीं। मैंने कुछ देर सोचा और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। उस तरफ से मुझे उम्मीद थी कि किसी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और सचमुच किसी का सामना किए बगैर मैं 12वें फ्लोर तक जा पहुंचा। ऊपर हर फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट थे। मैंने C का बटन दबा दिया। अंदर से किसी औरत ने इंटरकॉम पर पूछा, कौन है? मुझे मिस रीटा से मिलना है। कहो, मैं ही रीटा हूँ। मिस, बेहतर होता आप मुझसे आमने सामने आकर बात करें।
میں कर्नल बोगार्ट के बारे में बात करने आया हूँ. अगर आप नहीं मिलना चाहती तो मैं वापस चला जाता हूँ, लेकिन इस सूरत में आप भी मेरी तरह नुकसान में रहेंगी. कैसा नुकसान? कर्नल बोगार्ट मेरी महबूबा को हथियाने की फिक्र में है. वो उसे सुहाने ख्वाब दिखा रहा है. मैंने किसी तल्ख आशिक की तरह कहा. मैंने रिस्क लिया था. हर औरत की तरह रीटा की भी ये कमजोरी थी कि उसे चाहने वाला बस उसका रहे. चंद लम्हे तजब्जुब में मैं रहा कि अगर वो दरवाज़ा नहीं खोलती तो मैं क्या करता. जब मैं उसकी तरफ से मायूस होने वाला था तो उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका. मिस्टर रॉस्टर. मेरे जहन में पहला आने वाला नाम यही था. उसे मैंने यही बता दिया. ये मेरे दुश्मन का नाम था. मिस्टर रॉस्टर, मुझसे मिलने पर मुसर क्यों हो? उसने अब भी लहजे की सख्ती बरकरार रखी थी. मैंने महसूस किया कि वो शायद दरवाजे तक आने के बाद मुझे अंदर आने की इजाज़त ना दे. मैंने फौरी फैसला किया और खुले दरवाजे में अपना जूता उड़ाते हुए मशीन पिस्टल निकालकर उसके चेहरे के सामने कर दिया. हरकत मत करना. ये दरवाज़ा तुम्हें गोली से नहीं बचा सकता. जंजीर हटा दो. रीटा खासी हसीन औरत थी, और क्यों ना होती. कर्नल जैसे साहिब इक़्तिदार की बीवी थी, लेकिन उस वक्त उसके हसीन नकूश खौफ से मस्क हो गए. उसने कम से कम हरकत किए बगैर जंजीर हटा दी. मैं उसे नरमी से धकेलकर अंदर घुस गया और अक़ब में दरवाज़ा बंद कर लिया. अंदर और कौन है? मैंने सरगोशी की. कोई नहीं, मैं अकेली हूँ. मैंने उसे खबरदार किया कि मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया हूँ, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं खून की होली खेलने से दरेक नहीं करूँगा. मुझे नहीं मालूम कि होली किसे कहते हैं. खून की बरसात को कहते हैं. मिस रीटा, अगर तुमने मेरे साथ ताउन किया तो तुम मुझे एक शरीफ और मुहज़्ज़ब इंसान पाओगी. मैंने पूरे अपार्टमेंट का मुआयना किया. ये 5 बड़े कमरों पर मुश्तमिल लग्जरी अपार्टमेंट था जो आसाइश और अयाशी के कीमती सामान से सजा था, मगर वहाँ सचमुच कोई नहीं था. इस दौरान में मैंने रीटा को अपने पास रखा था. मुझे खतरा था कि वो मौका पाकर कोई काम न दिखा जाए. आजकल पाकिस्तान में भी ऐसे सिस्टम आ गए हैं कि उनका सर्किट ब्रेक होते ही थाने या किसी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के दफ्तर में अलार्म बजने लगता है. अगर दखल अंदाज बगैर अलार्म को छोड़े घर में दाखिल हो जाए तब भी अहले खाना के पास बटन की सहूलत होती है जिसे दबाकर वो अलार्म बजा सकते हैं. मुझे यकीन था कि उस जगह भी ऐसा ही कोई अलार्म है. आमतौर पर इस किस्म के अलार्म फ़ोन लाइन की मदद से काम करते हैं और उनका आसान सा तोड़ है कि फ़ोन लाइन मुनक़ता कर दी जाए. अब मुझे फ़ोन लाइन का नहीं पता था, इसलिए मैंने इस मसले का सादा सा हल निकाला और फ़ोन का रिसीवर हटाकर उसे इंगेज कर दिया. अब ना तो कॉल आ सकती थी और ना जा सकती थी. मैंने देखा कि फ़ोन इंगेज करते ही रीटा के चेहरे पर मायूसी छा गई. गोया मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था. सोफे पर आराम से बैठ जाओ. तुम चाहते क्या हो? उसने सोफे पर बैठकर पूछा. वो नहीं चाहता जो कर्नल बोगार्ट चाहता है. मेरे पास कुछ रकम और जेवर है, वो तुम. मुझे ज़रूरत नहीं है. मुझे सिर्फ कर्नल बोगार्ट का पता दरकार है. वो जोहान्सबर्ग से दूर है. झूठ मत बोलो. इन दिनों वो अपनी सारू मसरूफियात छोड़कर जोहान्सबर्ग आया हुआ है, हत्ता कि उसके पास तुम्हारे लिए भी वक्त नहीं है. तुम्हें कैसे पता चला? वो हिचकिचाई. मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी तलाश कर्नल बोगार्ट को है. यानी तुमने जो लड़की वाली बात की थी वो गलत थी, लेकिन मुमकिन है वो किसी औरत के चक्कर में हो. ऐसे लोग किसी एक औरत पर कनात नहीं करते. उसने इत्मीनान की सांस ली. वो हल्के नीले रंग के लिबास में थी जो बमुश्किल उसके घुटनों तक आ रहा था. वो खासी दिलकश लग रही थी. तुम मुझे उसके खिलाफ नहीं कर सकते. मैं ऐसी कोशिश नहीं कर रहा मोहतरम खातून, लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि तुम्हें कर्नल बोगार्ट के बारे में पता नहीं है. मैं सच कह रही हूँ. वो किसी को अपने बारे में नहीं बताता. मुझे भी उससे ज़्यादा नहीं बताता जितना ज़रूरी समझता है. अक्सर मुझे उसकी आमद के बारे में 1-2 घंटे पहले पता चलता है, और कभी कभी वो बगैर इत्तला के भी चला आता है. अगरचे अक्ल उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन दिल कह रहा था कि वो सच बोल रही है. फिर भी मैंने अक्ल की बात मानी. मैंने मशीन पिस्टल उसकी तरफ सीधा किया. खातून, मैं सिर्फ 1 मिनट इंतज़ार करूँगा. अगर तुमने मुझे कर्नल के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा. उसका रंग पीला पड़ गया. प्लीज़ नहीं, मेरी बात का यकीन करो. तुम जैसी चाहो मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, और मुझे मारकर तुम्हें मिलेगा भी क्या? अगर तुम्हें उससे फौरी राब्ता करना हो तो तुम क्या करती हो? वो किसी कदर हिचकिचाई, फिर फौरी मशीन पिस्टल की तरफ देखकर जल्दी से बोली. मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है. वो कहीं पर भी हो मैं उससे राब्ता कर सकती हूँ, लेकिन वो इस बात को पसंद नहीं करता. 1-2 बार मैंने उससे राब्ता किया तो उसने बाद में मेरे साथ सख्त सलूक किया था. वो तुम पर तशद्दुद करता है? उसने किसी कदर तलखी से कहा. जाहिर है मैं उसकी सर खरीदूँ. उसने मुझे आलीशान अपार्टमेंट लेकर दिया है, ज़िंदगी की हर आसाइश दी है. मेरे बैंक अकाउंट में लाखों रेंट्स हैं. मेरे पास उसकी दी हुई शानदार कार है.
ان سب چیزوں کے بدلے اسے حق حاصل ہے کہ میرے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ تم خوش نہیں ہو اس کے ساتھ؟ نہیں، میں خوش ہوں۔ مجھے ان سب چیزوں کی خواہش تھی، وہ میں نے حاصل کر لی۔ کرنل بوگارٹ ہر دوسرے تیسرے مہینے 15 دن کے لیے میرے پاس آتا ہے، تو یہ سودا برا نہیں ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا، تم اتنے عرصہ اکیلی رہتی ہو تو کیا کرنل کو تم پر اعتماد ہے؟ اس نے تمہاری نگرانی کے لیے کسی نہ کسی کو تو رکھا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم، اگر کوئی میری نگرانی کرتا بھی ہے تو مجھے نہیں معلوم۔ تم باہر جاتی ہو؟ بہت کم، ہر تیسرے چوتھے دن، کبھی شاپنگ کے لیے اور کبھی تفریحاً نائٹ کلب چلی جاتی ہوں، لیکن ان 3 برسوں میں نے کسی اور مرد سے تعلقات نہیں بڑھائے ہیں۔ مجھے سچ مچ بوگارٹ کا خوف ہے، وہ بے رحم ہے۔ اسے یقین آ گیا نا کہ میں نے کسی اور سے تعلقات استوار نہیں کیے ہیں، لیکن اگر ایسا میں نے کیا تو وہ میری کھال اتار دے گا۔ اس نے مجھے شروع میں ہی اس کی دھمکی دی تھی۔ وہ بولتے بولتے لرز گئی۔ اس نے مجھے کس طرح دھمکی دی تھی؟ اس نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں ایک سیاہ فام لڑکی کی کھال اتاری جا رہی تھی۔ وہ زندہ تھی اور کھال اتارنے کے دوران بری طرح سے سخت تڑپ رہی تھی۔ اسے یاد کر کے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب میرے جذبات بے قابو ہونے لگتے ہیں تو میں اس لڑکی کی حالت کا سوچ لیتی ہوں، پھر سارے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اس لڑکی کا قصور اتنا تھا کہ اس نے بوگارٹ کا قرب حاصل کیا اور پھر کسی اور کے پاس چلی گئی تھی۔ بوگارٹ جیسے جنونی سے اسی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ بہرحال تم اسے کال کرو اور اس سے یہاں آنے کی فرمائش کرو۔ کیا؟ نہیں، کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ غضبناک ہو جائے گا، بعد میں مجھے مارے گا۔ مار کھانا مرنے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ پلیز، کیا تم مجھے مار دو گے؟ مس ریٹا، تم غالباً میری شریفانہ صورت سے دھوکہ کھا رہی ہو۔ میں نے تم سے ابھی تک کوئی برا سلوک نہیں کیا ہے، اسی لیے تم شاید میرے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی ہو۔ میں تمہیں گولی مار کر بھی اسی طرح پرسکون رہ سکتا ہوں۔ گزشتہ 1 مہینے میں کم سے کم 1 درجن افراد میرے ہاتھ سے مارے جا چکے ہیں۔ پلیز مجھے اس معاملے میں ملوث مت کرو۔ میں نے مشین پسٹل رکھ کر کمر سے لگا پستول نکال لیا۔ اب تم فیصلہ کر لو، ہاں یا نہ۔ اس نے میرے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ میں اپنے فیصلے میں پختہ ہوں۔ اوکے، گولی مت چلانا، میں تیار ہوں، لیکن اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتی کہ وہ آئے گا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اسے جب فون کیا تو اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ تم اپنی سے کوشش کرو اور کوئی غلطی یا اشارہ مت کرنا، یہ گفتگو میں بھی سنوں گا۔ اس نے فون کا ریسیور رکھا اور پھر اسے اٹھا کر نمبر ملانے لگی۔ نمبر ملاتے میں نے اسپیکر فون کا بٹن دبا دیا۔ دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی اور میں نے کرنل کی غراتی آواز سنی۔ کیا بات ہے؟ کیوں فون کیا ہے؟ میں اکیلی ہوں، بور ہوتی ہوں، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ تم ناراض ہوگے، جب آؤ گے تو مجھے مارو گے، لیکن میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ تمہاری مار بھی میرے لیے اس تنہائی سے بہتر ہے۔ عورت واقعی ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہیرا بھی اس کے آگے نرم پڑ جائے۔ تم فکر مت کرو۔ اس بار بوگارٹ کی آواز نرم پڑ گئی۔ میں کام میں الجھا ہوں، اسے نمٹتے ہی تمہارے پاس آؤں گا۔ تم جوہانسبرگ میں ہو؟ کرنل چوکا۔ تمہیں کیسے پتا؟ بس مجھے احساس ہے ان دنوں جوہانسبرگ میں ہنگامے زیادہ ہو رہے ہیں اور تمہارا تعلق سیکیورٹی سے ہے، اس لیے مجھے خیال ہے کہ تم بھی یہاں ہوگے۔ ہاں، میں یہاں ہوں، لیکن غیر سرکاری طور پر، اس لیے میں کھلے عام تم سے ملنے نہیں آ سکتا۔ اچھا، میں تو تمہارے پاس آ سکتی ہوں نا، صرف تھوڑی دیر کے لیے، پھر میں واپس چلی جاؤں گی۔ ریٹا کے لہجے میں موجود لوچ نے کرنل بوگارٹ کو مزید نرم کر دیا۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں، میں کسی آدمی کو بھیجوں گا تو تم اس کے ساتھ آ جانا۔ سچ؟ ریٹا نے کھلنے کا تاثر دیا، لیکن نہ جانے کہ اس کی آنکھوں سے مجھے لگا جیسے وہ مایوس ہوئی ہو۔ تم یہاں نہیں آ سکتے، میں نے سوچا تھا تمہارے لیے خود کھانا بناؤں گی اور پھر ہم بیڈ روم میں ہوں گے۔ نہیں، میں نے کہا نا، میں نے اپنی آمد خفیہ رکھی ہے، اور تمہاری طرف آئے تو کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا۔ تمہارا آدمی کب آئے گا؟ اس کے آنے سے کم 2 گھنٹے پہلے مجھے پتا چلنا چاہیے، میں نے تیار بھی ہونا ہوگا۔ اس کی خاص ضرورت نہیں ہے، جب میرا آدمی آئے گا تو وہ کچھ دیر رک جائے گا اور پھر تم اس کے ساتھ چلی آنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں سوری ہوئی یا نہاری ہوئی تو؟ بیبی، میں نے نہیں، تم نے ملنے کی خواہش کی ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا اور فون رکھ دیا۔ ریٹا نے میری طرف دیکھا۔ تم نے اچھی طرح ہینڈل کیا ہے، وہ شاید یہاں آتا بھی نہیں۔ تمہارے ارادے کیا ہیں؟ مجھے بوگارٹ سے کچھ حساب کتاب صاف کرنا ہے۔ تم اس کی جان لینا چاہتے ہو؟ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ کیونکہ بوگارٹ جس مقام پر ہے اس سے کوئی پرانا حساب نہیں لے سکتا، ہاں اسے قتل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے۔ تم عقل مند عورت ہو، اور ہونا بھی چاہیے۔ جس عورت نے بوگارٹ جیسے آدمی کو قابو کر رکھا ہے اسے بے وقوف نہیں کہا جا سکتا۔ یہ درست ہے کہ میرے دل میں بوگارٹ کے لیے اتنی آگ ہے
جو صرف اس کے خون سے ہی سرد ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے میں اسے قتل کر دوں یا پھر اس کے ہاتھوں مارا جاؤں۔ میں تم سے اس کی وجہ نہیں پوچھوں گی۔ بوگارٹ ظالم آدمی ہے۔ ہزاروں افراد اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اگر انہیں موقع مل جائے تو وہ اسے قتل کر دیں، لیکن میں تمہیں بتا دوں، اس ملک کے سربراہ سے کہیں زیادہ حفاظت کرنل بوگارٹ کی جاتی ہے۔ وہ اس ملک میں نسل پرست سفید فاموں کی آخری امید بھی ہے۔ وہ انہیں دوبارہ اقتدار دلا سکتا ہے۔ حیرت ہے، سفید فام اب بھی اس کی فکر میں ہے۔ ریٹا نے سر ہلایا۔ ان کی خوش قسمتی ہے کہ سیاہ فام قیادت نے دنیا کی نظر میں اچھا بننے کے لیے سفید فاموں سے نہ تو کچھ چھینا ہے اور نہ ہی انہوں نے سفید فاموں سے ان کے جرائم کا حساب طلب کیا ہے۔ اسی معافی سے بوگارٹ جیسے لوگوں کو فائدہ ہوا جنہوں نے اپنے دور میں سیاہ فاموں پر بے پناہ مظالم ڈھائے تھے۔ اس سے ان نسل پرستوں کو حوصلہ ملا اور انہوں نے اس ملک پر پھر سے اقتدار کا سوچنا شروع کر دیا۔ لگتا ہے تم سفید فاموں کے اقتدار کی حامی نہیں ہو۔ ہاں، کیونکہ میری ماں ایک رنگدار عورت تھی۔ اس کا باپ سیاہ فام اور ماں سفید فام تھی۔ اس جرم میں ان دونوں کو جنگل میں جانوروں کی طرح دوڑا دوڑا کر مارا گیا۔ میری ماں نے ایک یتیم خانے میں پرورش پائی۔ اس نے بھی ماں باپ والی غلطی کی تھی۔ اس نے ایک سفید فام سے محبت کی شادی کی اور دونوں معاشرے میں دھتکار دیے گئے۔ میرا باپ ڈاکٹر تھا، اسے نوکری سے جواب دے دیا گیا۔ مجبوراً اسے ایک چیریٹی اسپتال میں معمولی تنخواہ پر نوکری کرنا پڑی۔ میری ماں کو کینسر ہو گیا تو وہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس کا علاج نہیں کرا سکا تھا۔ وہ سسک کر مر گئی تھی۔ میں اس طرح کی نفرت انگیز زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ ہم غریبوں کی ایک بستی میں رہتے تھے۔ یہاں پر ہر فرد دوسرے سے لا تعلق تھا۔ خوش قسمتی سے میری رنگت، آنکھیں اور بال سفید فاموں جیسے تھے۔ اس لیے جب میں نے جوہانسبرگ میں آ کر رہائش اختیار کی تو کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوا کہ میری رگوں میں غیر سفید فام خون بھی ہے۔ مجھے بھی ابھی تک شک نہیں ہوا تھا۔ میں نے اعتراف کیا۔ اب تم کیا کرو گے؟ کرنل کے آدمی کا انتظار۔ اس کے ساتھ نہیں، بلکہ تم میرے ساتھ کرنل کے پاس جاؤ گی۔ پلیز، تم سمجھ نہیں رہے ہو، کرنل بوگارٹ اکیلا نہیں ہوتا کہ تم جاؤ اور اسے مار دو۔ اس کے درجنوں ذاتی محافظ ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جہاں ہوگا وہ جگہ بھی بہت محفوظ ہوگی۔ کرنل ظالم ہی نہیں، بزدل بھی ہے۔ اسے اپنی جان سب سے پیاری ہے۔ ہر ظالم شخص بزدل ہوتا ہے اور اسے اپنی جان پیاری ہوتی ہے، لیکن اسے ایک نہ ایک دن جان دینا ہی پڑتی ہے۔ تم اکیلے اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکو گے۔ مجھے خوفزدہ مت کرو۔ جان مجھے بھی پیاری ہے اور میں کرنل کو خودکشی کر کے نہیں ماروں گا۔ اگر مجھے لگا کہ میں اسے آسانی سے نہیں مار سکتا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ اس نے مجھے شک سے دیکھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے 2 افراد کو بوگارٹ کو قتل کرنے کی کوشش میں مرتے دیکھا ہے۔ ایک بار تو مجھے بوگارٹ کے ساتھ اپنی موت کا بھی یقین آ گیا تھا۔ ہم سمندر کنارے سن بات لے رہے تھے کہ وہ شخص غوطہ خوروں کے لباس میں سمندر سے نکلا اور ایک چھوٹی تلوار لہراتا ہماری طرف دوڑا۔ اس وقت دور دور تک بوگارٹ کا کوئی محافظ نہیں تھا، مگر بوگارٹ سکون سے تولیے میں لپٹا اسے پاس آتے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، خدا کے لیے کچھ کرو، یہ پاگل لگ رہا ہے۔ فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا، اس نے اطمینان سے کہا۔ حملے کے لیے آنے والا سیاہ فام ہم سے کوئی 10 فٹ دور تھا کہ اچانک نہ جانے کہاں سے گولی چلی اور وہ لڑکھڑا کے منہ کے بل گرا۔ پھر میں نے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا، لیکن حملہ آور کو مارنے والا مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ بوگارٹ کے محافظ ایسے ہیں، اور تم یقین کرو گے جب تک ہم لوگ وہاں رہے حملہ آور کی لاش بھی پڑی رہی۔ میں نے بوگارٹ سے چلنے یا لاش اٹھوانے کو کہا تو اس نے جواب دیا کہ تفریح کا صحیح لطف تو اب آ رہا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم اس تک رسائی بھی حاصل کر لو گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ وہ اتنا قلعہ بند ہوتا ہے کہ کوئی چیوٹی بھی اس کے آدمیوں کی نگاہ سے چھپ کر اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ سب بات کی بات ہے۔ یہ بتاؤ، اس فلیٹ میں تمہارے علاوہ اور کون رہتا ہے؟ جھوٹ مت بولنا۔ کوئی بھی نہیں، میں اکیلی ہوں۔ سیکیورٹی کی ضرورت مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ حالانکہ تم کرنل جیسے شخص کی محبوبہ ہو جس کے لاتعداد دشمن ہیں، مجھے حیرت ہے کہ اس نے تمہیں اس طرح غیر محفوظ چھوڑا ہے۔ اسے صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے، لیکن ایک بار اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری حفاظت کرے گا۔ غالباً یہاں پر الارم سسٹم ہے، اگر کوئی زبردستی اندر گھسے تو ایک بٹن دبانے سے کہیں الارم بجنے لگے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس قسم کا سسٹم ہے، لیکن تم نے فون انگیج کر کے اسے ناکارہ کر دیا ہے، چالاک آدمی۔ اس کے اپنائیت بھرے لہجے پر میرے اندر گھنٹی بجنے لگی۔ وہ مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اور ابھی مجھے شاید 1-2 دن اس جگہ رہنا تھا۔ پہلے میں نے سخت ہونے کا سوچا، لیکن یہ سوچ کر فیصلہ ملتوی کر دیا کہ اگر وہ سچ مچ میرے لیے نرم گوشہ رکھ رہی تھی تو میرے رویے سے بدک جاتی۔ مس ریٹا، میں ایک بار پھر خبردار کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی چالاکی کا مطلب ناگہانی موت بھی ہو سکتا ہے۔
مجھے دھمکیاں مت دو، میں تم سے پورا تعاون کر رہی ہوں، ورنہ میرے لیے بوگارٹ کو مطلع کرنا مشکل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ مطلب یہ کہ اس نے صوفے کا کشن ہٹا کر نیچے سے ایک چھوٹا سا اور جدید ترین موبائل فون نکالا۔ بس اس کا ایک بٹن دبانے کی دیر ہوتی اور یہاں ہماری ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ نشر ہو جاتا۔ میں نے موبائل لے کر اس کا معائنہ کیا۔ ممکن ہے تم نے کال کر دی ہو، تم بہت شکی مزاج آدمی ہو، میری طرف سے جاؤ جہنم میں۔ وہ جھنجھلا گئی۔ بات یہ ہے مس کہ میں نے اپنی جان داؤ پر لگا کر تم تک رسائی حاصل کی ہے، اور ایسے شخص کو کسی پر بھی شک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تمہاری غیر موجودگی میں کرنل بوگارٹ نے اس فلیٹ میں کچھ ایسے انتظامات کروا دی ہوں کہ تمہاری بے خبری میں وہ تم پر نظر رکھے ہوں؟ ریٹا کا گلابی چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ ہکلا کر بولی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کچھ نہ کچھ تو انتظام کیا ہوگا نا، ورنہ اسے کیا الہام ہوگا کہ تم پر کوئی افتادان پڑی ہے؟ وہ اس نے مجھے تسلی دی تھی۔ ریٹا کا لہجہ کھوکھلا تھا۔ وہ گڑبڑائی، پلیز ایسی بات نہ کرو کہ دہشت سے میرا دم نکل جائے۔ تم ابھی بھی نہیں جانتے کہ وہ کس قدر شفاق ہے۔ اسے میرے بارے میں ذرا سا بھی شبہ ہو گیا نا تو وہ مجھے ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ میں نے تم سے جو باتیں کی ہیں اگر وہ اس تک پہنچ گئیں تو مجھے عبرتناک انجام کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ڈرو مت، میں نے صرف ایک امکان ظاہر کیا تھا۔ ممکن ہے یہ محض خدشہ ہو، ورنہ اب تک کوئی نہ کوئی آ چکا ہوتا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہاں یہ تو ہے، اور پلیز اب مذاق میں بھی مجھ سے ایسی خوفناک باتیں مت کرنا۔ میں غور کر رہا تھا کہ اگر مجھے چند دن یہاں رکنا پڑا تو مجھے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، مجھے پورا گھر دکھاؤ، کچھ چھپانے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے خاصی ناگواری سے مجھے گھر دکھایا۔ اس نے رضاکارانہ طور پر وہ ننھا سا پستول بھی میرے حوالے کر دیا جو اس نے بیڈ کی سائڈ دراز میں رکھا تھا۔ آج تک اسے چلانے کا اتفاق نہیں ہوا، اور نہ ہی امید ہے کہ میں اس سے کسی انسان پر فائر کر پاؤں گی، چاہے وہ کرنل بوگارٹ ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے پستول ان لوڈ کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ آخر میں وہ مجھے کچن میں لائی اور بے حد تنزیہ انداز میں بولی، اب کہو تو یہاں کی کیبنٹس بھی کھول کر دکھا دو۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا، مجھے شدت کی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ جو بھنا کر سچ مچ کیبنٹس کھولنے جا رہی تھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، میں نے صبح صرف ایک کپ کافی پی تھی۔ کیا کھاؤ گے؟ اگر مچھلی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایگ سینڈوچ بنا دو۔ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور نہ ہی میں دودھ یا اس سے بنی کوئی شے استعمال کروں گا۔ یعنی تمہیں پورک سے پرہیز ہے؟ کہیں تم یہودی یا مسلمان تو نہیں ہو؟ وہی لوگ پورک نہیں کھاتے۔ مسلمان ہوں۔ میں کچن کے ایک طرف ٹیرس کے ساتھ رکھی میز پر ٹک گیا۔ سلائڈنگ ڈور ہٹانے پر یہ کھلا ہوا ٹیرس بن جاتا۔ ریٹا نے فریج سے مچھلی اور غالباً اپنے لیے گائے کے گوشت کے پارچے نکالے۔ مچھلی اور گوشت کے ٹکڑے فرائی کرنے کے لیے رکھ کر اس نے ڈبل روٹی نکالی، اور کچھ ہی دیر میں ہم کھانے کی میز پر تھے۔ یہ کھاؤ جب تک میں مچھلی اور گوشت فرائی کر لوں۔ ہم نے سکون سے اپنا اپنا کھانا ختم کیا۔ دبلی جسامت اور چھریرے جسم سے قطع نظر اس کی خوراک اچھی خاصی تھی۔ اس نے لنچ میں کوئی 1 پاؤنڈ گوشت اور 4 عدد سینڈوچز کھائے تھے۔ کھانے کے بعد میں نے برتن سمیٹنے میں اس کی مدد کی، اور جب تک اس نے برتن دھوئے میں نے تازہ کافی بنائی۔ کافی لے کر ہم لاؤنج میں واپس آ گئے۔ اگرچہ ریٹا نے ٹیرس میں بیٹھنے پر اصرار کیا تھا، لیکن میں کسی ایسی جگہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا جو دور سے صحیح لیکن باہر سے نظر آئے۔ ریٹا کو میری بات ماننی پڑی۔ میں نے لاؤنج میں رکھا ٹی وی چلا دیا اور مقامی خبریں دکھانے والا چینل لگایا۔ حسب توقع چینل سے جانی والٹر کے مرڈر کی رپورٹ پیش کی جا رہی تھی۔ پولیس نے ملبے سے اس کے پوتے کی بھی لاش تلاش کر لی تھی، البتہ ان کے پاس سے ملنے والے اسلحے کی تفصیل گول کر دی تھی۔ رپورٹر نے صرف اتنا بتایا کہ جائے وقوع سے کچھ اسلحہ بھی ملا تھا۔ اسی طرح کیبن تلے موجود کنویں اور اس میں موجود 2 عدد تازہ لاشوں کا کوئی ذکر نہیں تھا، یعنی یہودی اپنے ذرائع بروئے کار لا کر ان سب باتوں کو چھپانے میں کامیاب رہے تھے۔ کہانی کچھ اس طرح سے بنائی گئی تھی کہ جانی والٹر اور اس کا پوتا اس کیبن تک گئے تھے۔ یہ ان کی تفریح تھی۔ یہاں پر نامعلوم افراد نے حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ حملہ بھی اس قتل و غارت گری کی ایک کڑی ہے جو گزشتہ چند ہفتے سے جوہانسبرگ میں جاری تھا، اور اس کا مرکزی کردار جوزف نامی شخص تھا جو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے جنوبی افریقہ میں داخل ہوا تھا۔ اس کے بارے میں یہ بھی شبہ تھا کہ وہ در حقیقت مسلمان ہے اور اپنی شناخت چھپا کر دہشت گردانہ کارروائیوں میں مصروف ہے۔ یہ تمہارے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ریٹا نے اچانک کہا۔ ظاہر ہے۔ میرے لہجے میں بے ساختہ تلخی آ گئی۔ آج کل کے دور میں مسلمان اور دہشت گردی ہم مانے ہو کر رہ گئے ہیں۔ مغربی دنیا کا رویہ ہے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا دہشت گرد ہونا
عین قرین قیاس ہے، لیکن سب ایسا نہیں سمجھتے، میں ایسا نہیں سمجھتی۔ میں تمہاری یا عام لوگوں کی طرف اشارہ کر بھی نہیں رہا ہوں، میری مراد خاص طبقے سے ہے جو مغرب کی قیادت، فوج اور میڈیا پر چھایا ہوا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو اپنا حریف قرار دے چکے ہیں اور عوام کو بھی یہی باور کرا رہے ہیں۔ میں تمہارے احساسات کو سمجھ سکتی ہوں، اتنا ہی بہت ہے۔ میں نے کافی ختم کر کے مگ رکھ دیا۔ ریٹا صوفے پر پاؤں سمیٹ کر نیم دراز ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے خمار چھلکنے لگا، تاہم کی جذبات کا نہیں بلکہ نیند کا خمار تھا۔ اگر تم اجازت دو تو میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں؟ ہاں، کیوں نہیں۔ خود میری آنکھیں بھی نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ میں گزشتہ 35 گھنٹے سے جاگ رہا تھا، لیکن میں ریٹا پر اعتماد کر کے سونے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ ریٹا نے بھانپ لیا، کیا بات ہے، تم سوتے کیوں نہیں؟ تمہیں بھی تو نیند آ رہی ہے۔ معاف کرنا، میں ایسی حماقت نہیں کر سکتا۔ وہ جھیپ گئی، پھر اس نے سوچ کر کہا، ایک تجویز ہے، میرے پاس ایک ہتھکڑی ہے، تم وہ اپنے اور میرے ہاتھ میں باندھ دو، اپنا اسلحہ اور چابی مجھ سے دور رکھ دو۔ اس نے جتنی سادگی سے کہا تھا، تجویز اتنی سادہ نہیں تھی۔ اچانک میری نظر لاؤنج کے کونے میں لگے آرائشی فولادی ستون پر پڑی۔ یہ فرش سے نکل کر چھت تک جا رہا تھا۔ ہتھکڑی کدھر ہے؟ ریٹا نے پاس رکھی میز کی دراز سے ہتھکڑی نکالی۔ یہ بوگارڈ لایا تھا، خاص مقصد کے لیے۔ وہ نتنے طریقوں سے مجھ سے تسکین حاصل کرتا رہا ہے۔ میں نے ہتھکڑی اس کی کلائی میں ڈالی اور اسے لے جا کر ستون سے جکڑ دیا۔ میں نے اطمینان کر لیا تھا کہ وہ ہتھکڑی کلائی یا ستون سے نہیں نکال سکتی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کری ہوں تو تم… معاف کرنا ریٹا، میرے خیال میں عورت پر اعتبار کرنا شرافت ہے، لیکن اس پر مکمل اعتبار کرنا حماقت ہے۔ اس لیے ایک بار پھر سوری، اب تم آرام کرو۔ کیسے آرام کروں؟ اس نے جھنجھلا کر کہا، اس پر لیٹ جاؤ۔ میں نے صوفہ گھسیٹ کر اس کے نزدیک کر دیا۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتی رہی، پھر جھٹکے سے صوفے پر لیٹ گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، وہاں ایسی کوئی شے نہیں تھی جس سے وہ فائدہ اٹھا کر خود کو آزاد کر سکتی یا کسی سے رابطہ کر سکتی۔ اچانک میں نے جھک کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے بوکھلا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا، مجھے اس کی تلاش تھی۔ میں نے اس کے بالوں سے 2 عدد پنیں نکال لی۔ یہ بآسانی ہتھکڑی کھولنے کے کام آ سکتی تھی، بشرطے کہ ریٹا کو ان کا استعمال آتا ہو۔ عین ممکن ہے وہ نہیں کھول سکتی، لیکن میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر برا مانا تھا، مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ اس کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلے اس کے شاندار اور خوشبوؤں سے مہکتے باتھ روم میں غسل کیا۔ گزشتہ کئی دن کی میل اور مٹی کی تہ کے ساتھ تھکن بھی اتر گئی تھی۔ اپارٹمنٹ سینٹرلی ایئر کنڈیشن تھا، اس لیے باہر والی سردی کا نام و نشان نہیں تھا۔ نہا کر میں نے اس کے بیڈ سے تکیا اور چادر لی اور لاؤنج میں اس سے ذرا فاصلے پر دوسرے صوفے پر لیٹا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ پھر میری آنکھ ریٹا کے پکارنے پر کھلی۔ وہ دبی زبان میں پکار رہی تھی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ سوری، میں تمہیں جگاتی نہیں، لیکن مجھے واش روم جانا ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 8 بج رہے تھے، یعنی مجھے سوتے ہوئے 5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ میں نے اٹھ کر اسے کھولا اور اس کے ساتھ باتھ روم تک آیا۔ ذرا جلدی آنا، پھر مجھے بھی جانا ہے۔ اسے واپس لا کر دوبارہ ستون سے جکڑ کر میں نے باتھ روم گرا لی اور واپسی پر اسے کھولا۔ اگر کھانے کے لیے ایک بار پھر زحمت کر لو تو… سوری، تم نے کھانا کھانا ہے تو خود زحمت کرو۔ لگتا ہے تم ناراض ہو۔ میں ناراض نہیں ہوں، ایک قیدی ہوں، اور تم سے تعاون کرنا میرا حق نہیں۔ البتہ تم زبردستی مجبور کرو تو الگ بات ہے۔ میں تم سے ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں، لیکن مس ریٹا، گزشتہ چند مہینے میں میں نے اتنے دھوکے کھائے ہیں کہ اب میں کسی کی صورت دیکھ کر اعتبار نہیں کرتا۔ تم نے بھی ٹھیک کہا، تم مجھ سے تعاون کی پابند نہیں ہو۔ خیر، میں دیکھتا ہوں کیا لاؤں تمہارے لیے۔ وہ سر جھکا بیٹھی رہی، پھر ناراض لہجے میں بولی، سوری، میں جذباتی ہو گئی تھی، مجھے کھولو، میں کھانا بناتی ہوں۔ تم کیا کھانا پسند کرو گے؟ وہی دوپہر والی شرائط کے ساتھ، تم کچھ بھی کھلا دو۔ تمہارے ہاتھ میں ذائقہ ہے، شکر ہے مجھے اپنا بنایا نہیں کھانا پڑا۔ کچن میں وہ چند منٹ میں موڈ میں آ گئی، چہکنے اور اپنے بارے میں بتانے لگی۔ وہ بچپن میں زبردست کھلاڑی تھی اور جوانی میں اس نے سوئمنگ مقابلوں میں حصہ لیا تھا، کسی حد تک جمناسٹک سے بھی واقف تھی۔ تبھی تمہارا جسم اتنا متناسب ہے۔ میں نے کہا تو وہ سرخ پڑ گئی۔ کھانے کے بعد اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سنو، میں بات لینا چاہتی ہوں۔ شوق سے لو، تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس نے الماری سے ایک دوسرا لباس نکالا اور واش روم چلی گئی۔ میں بیڈ روم میں رہا تھا، اس پر اس حد تک اعتبار کرنے کے لیے میں تیار نہیں تھا۔